बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 20वीं सदी ईस्वी के मुमताज़ नामवर सुन्नी हनफी फ़क़ीह मुहद्दिस असूली नादगो शायर अलूम नकलिया व अक़लिया के माहिर सिलसिला कादरिया अरबी फ़ारसी और उर्दू की कसीर किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जिनमें मशहूर तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान, फतावा का मजमुआ फतावा रिजविया और नातिया दीवान हदाइक बख्शिश मशहूर हैं। अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने शिद्दत से तक़लीद और हनफियत का दिफा किया। सिलसिला हदीस में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से इस्तिफ़ादा किया और फ़िक़ह में सनद इजाज़त शेख अब्दुर्रहमान हनफी मक्की रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की, जिनका सिलसिला अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचता है। अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने दो कौमी नज़रिए का प्रचार किया और किसी भी सतह पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को रद्द किया। तहरीक तरके मवालात और तहरीक खिलाफत में मुसलमानों को मुतंबे किया कि इन तहरीकों में मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद का नारा लगाया जा रहा है, जो शरई हैसियत से नाजायज़ है। औरतों की ज़रूरी दीनी तालीम की सख्ती से तलकीन की। औरतों के ज़ियारत कबूर के लिए घर से निकलने के मसले पर ममानियत का फतवा दिया। कसरत से फ़क़ी मसाइल पर रसाइल और अक़ायद व अमाल की इस्लाह के लिए किताबें तसनीफ़ की। रियाजी और फ़ल्कियात के अलावा साइंस के दीगर कई मौज़ूआत पर इल्मी और मजहबी नुक्ते नज़र से अपनी आरा पेश की। बरेली में मंज़िल इस्लाम के नाम से इस्लामी जामिया कायम की। बरेलवी मकतब फ़िक्र को मुतारिफ़ करवाया, जिसकी वजह शोहरत इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिद्दत और तसव्वुफ़ की तरफ माइल होना है। अहमद रज़ा ख़ान को आला हज़रत, इमाम अहले सुन्नत और हसानुल हिंद जैसे अलक़ाबात से भी याद किया जाता है। दुनिया भर में हर साल 25 सफ़र को यौम रज़ा के नाम से अहमद रज़ा ख़ान का उर्स किया जाता है। मुआज़िज़ सामीन कराम, आज की वीडियो में हम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन, फाजिल, कामिल, बुलंद पाया सूफ़ी और शायर थे। आप रहमतुल्लाह अलैह 10 शवाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी को हिंदुस्तान बरेली उत्तर प्रदेश के मोहल्ले जसोली में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद रखा गया। तारीख़ी नाम 1272 हिजरी में अल-मुख्तार तजवीज़ हुआ। दादा ने अहमद रज़ा नाम रखा, जिसमें खुद मौलाना ने अब्दुल मुस्तफ़ा का इजाफ़ा किया। इनके मौत के दिन इन्हें आला हज़रत और फाजिल बरेलवी के नाम से याद करते हैं। आपका शजरा कुछ यूँ है: मौलाना नकी अली ख़ान बिन मौलाना रज़ा अली ख़ान बिन मौलाना हाफिज़ काजिम अली ख़ान बिन मौलाना शाह मोहम्मद आज़म ख़ान है। आपका ख़ानदान अफ़गानिस्तान के कबीला बड़ीच से ताल्लुक़ रखता था, जो कई पुश्तों तक हुकूमत मुग़लिया में आला ओहदों पर फाइज रहे। मौलाना मोहम्मद आज़म ख़ान अमूर सल्तनत से अलहदा होकर बरेली तशरीफ़ लाए और वहीं अकामत इख्तियार की। मौलाना शाह रज़ा अली अपने दौर के बेमिसल आलिम और वली कामिल थे। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम मौलाना नकी अली ख़ान और वालदा का नाम हुसैनी ख़ानिम था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मजहबी फ़ज़ा और पुरतक़द्दुस माहौल पाया, जिसकी वजह से आपने 4 बरस की उम्र में कुरान मजीद नाज़रा ख़त्म किया। उर्दू फ़ारसी की किताबें पढ़ने के बाद मैज़ान मुनशब वगैरह की तालीम जनाब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग से हासिल की। फिर तमाम दीनियात की तालीम अपने वालिद माजिद से हासिल की। 14 शुबान 1286 हिजरी 19 नवंबर 1869 ईस्वी में तमाम अलूम दीनिया व अक़लिया मसलन असूल, कलाम, तारीख़, जुग़राफ़िया, रियाजी, मंतक और फ़लसफ़ा वगैरह की सनद हासिल करके मनसब इफ्ता पर फाइज हुए। 1295 हिजरी 1877 ईस्वी में हज़रत शाह आल रसूल
مار حروی سے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے۔ دیگر سلاسل مثلاً چشتیہ، سہر وردیہ، نقش بندیہ، الویہ وغیرہ میں دوسرے مشائخ سے اجازت حاصل کی۔ علاوہ ازیں انہوں نے شیخ احمد بن زینی، شیخ عبد الرحمن مکی، دہلان مکی، شیخ حسین بن صالح مکی اور شیخ ابو الحسین احمد النوری سے بھی استفادہ کیا۔ آپ نے بعض علوم معاصرین علماء سے اور بعض میں ذاتی مطالعہ اور غور و فکر سے کمال پیدا کیا، خصوصاً علم ریاضی اور علم نجوم و حیات میں ذاتی مطالعے سے دسترت حاصل کی۔ 1296 ہجری 1878 عیسوی میں اعلیٰ حضرت اپنے والد ماجد کے ہمراہ پہلی بار حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ قیام مکہ کے دوران میں شافعی عالم شیخ حسین بن صالح ان سے بے حد متاثر ہوئے اور تحسین و تکریم کی۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی کتاب الجوہرہ کی شرح صرف 2 روز میں الطرۃ الرضیہ فی النیرہ الوضیہ کے نام سے لکھ دی۔ 1322 ہجری 1905 عیسوی میں دوبارہ زیارت حرمین شریفین کے لیے گئے۔ اس بار وہاں کے علماء کے لیے کاغذی نوٹ کے ایک مسئلے کا حل کفل الفقیہ کے نام سے تحریر فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک اور تالیف الدولہ المکیہ بھی لکھی۔ اس میں مسئلہ غیب پر محققانہ بحث ہے۔ انہی تصانیف کی بنا پر بعض علماء حرمین نے آپ کو مجدد امت لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تمام عمر فتویٰ نویسی، فقہ، نعت گوئی اور علم ریاضی میں تصنیف و تالیف پر صرف کی۔ آپ کی عمر کے آخری دور میں سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ 1338 ہجری 1919 عیسوی میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ عین اسی وقت گاندھی نے مسلم ہندو اتحاد کا راگ الاپنا شروع کیا اور 1339 ہجری 1920 عیسوی میں تحریک ترک موالات کا آغاز کر دیا۔ یہ آپ ہی کی ذات گرامی تھی جس نے بروقت مسلمانوں کو ہندو چال سے آگاہ کیا اور اتحاد کے مضمرات سے آگاہ کیا۔ بعد کے حالات نے اس بات کا ثبوت مہیا کر دیا کہ ہندوستان میں ایک نہیں بلکہ 2 قومیں بستی ہیں۔ آپ کے معتقدین نے جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، جس کے بعد آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے دوسری تنظیم قائم کی گئی۔ اس کا دوسرا نام جمہوریت اسلامیہ مرکزیہ رکھا گیا۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے اراکین نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے دن رات کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بانی نعیم الدین مراد آبادی تھے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی شریف میں جامعہ منظر الاسلام کی بنیاد ڈالی تھی، جہاں سے آپ کے خلفاء تربیت پا کر جاتے تھے۔ آپ کے خلفاء دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ صرف حرمین میں آپ کے خلفاء کی تعداد 30 تھی۔ ان میں سید عبدالحی، شیخ حسین جمال مکی، شیخ صالح کمال مکی، سید اسماعیل خلیل مکی، سید مصطفیٰ خلیل مکی، ضیاء الدین احمد مدنی وغیرہ۔ پاک و ہند میں حامد رضا خان، سید محمد عبدالسلام، مولانا محمد ظفر الدین بہاری، محمد امجد علی اعظمی، سید نعیم الدین مراد آبادی، سید احمد اشرف گیلانی، محمد دیدار علی، مولانا مفتی غلام جان ہزاروی، مولانا ابو البرکات، سید احمد قادری، مولانا عبدالعلیم میرٹھی وغیرہ اہم ہیں۔ آپ کے تلامذے میں مولانا حسن رضا خان، مولانا حامد رضا خان، مولانا محمد رضا خان، مولانا سید احمد اشرف قچوچوی، مولانا عبدالرشید عظیم آبادی، مولانا شاہ غلام محمد بہاری، مولانا ظفر الدین بہاری، مولوی امجد علی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مولانا نے 50 سے زائد علوم و فنون میں تقریباً 1000 کتابیں لکھیں۔ تذکرہ علماء ہند میں ان کی تصانیف کا تفصیلی ذکر ہے۔ ان میں سے فتاوی رضویہ 12 سیغم جلدوں میں، کنز الایمان فی ترجمہ القرآن، قرآن کریم کا سلیس اور رواں ترجمہ، اور جد المختار علامہ ابن عابدین شامی کی کتاب رد المختار کا 5 جڑی ہوئی جلدوں میں عربی حاشیہ نہایت اہم ہے۔ اعلیٰ حضرت بچپن سے ہی تقوی، طہارت، اتباع سنت، پاکیزہ اخلاق اور حسن و سیرت کے اوصاف سے مزین ہو چکے تھے۔ صرف 13-14 برس کی عمر میں آپ جلیل الشان عالم، عظیم المرتبت فاضل ہو گئے اور پھر 54 برس تک مسلسل دینی اور علمی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ کے سب کام حب الہی کے ماتحت تھے، نہ کسی کی تعریف کرتے، نہ کسی کی ملامت کا خوف کھاتے۔ آپ کے خادم کا بیان ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں صرف 1.5-2 گھنٹے آرام فرماتے اور باقی تمام وقت تصنیف و کتب بینی اور دیگر خدمات دنیا میں صرف فرماتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہم اثر تھے۔
اور آپ کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ ہندوستان کے دور آخر میں ان جیسا تباہ اور ذہین فقیہ پیدا نہیں ہوا۔ ان کے فتاوی، ان کی ذہانت فطانت، کمال فقاہت اور علوم دنیا کے شاہد عادل ہیں۔ ان کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی۔ اگر یہ چیز درمیان میں نہ ہوتی تو مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے۔ علوم دینیا کے فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و سخن کا ذوق بھی رکھتے تھے، لیکن ان کا ذوق سلیم حمد و ثنا نعت و منقبت کے علاوہ اور کسی صنف سخن کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ ان کے کلام میں عالمانہ وقار ہے، قرآن و حدیث کی ترجمان ہے، سوز و ساز اور کیف و سرور ہے۔ آپ کے مشہور زمانہ سلام کی گونج پاک و ہند کے کسی بھی گوشے سے سنی جا سکتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے بعض مخالفین کا یہ خیال ہے کہ احمد رضا خان نے دین اسلام میں کسی نئی فرقے کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ بات کسی بھی طور حقیقت پر مبنی نہیں، انہوں نے صرف مسالک اربع کے تحفظ کی کوشش کی تھی۔ البتہ یہ درست ہے کہ علماء کی اس جماعت کو عرف عام میں رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کی بنا پر بریلوی کہا جاتا ہے، اور دوسروں سے بعض مسائل میں اختلاف کی بنا پر ان کا الگ تشخص قائم ہو گیا ہے۔ انہوں نے تحفظ اقدار اسلامیہ کے لیے بریلی سے جو تحریک شروع کی، اسے بریلوی تحریک کا نام دیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ کا نام ارشاد بیگم تھا، جن سے آپ کے 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ دونوں بیٹے حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان نامور علماء شمار ہوئے۔ بیٹیوں بالترتیب مصطفی بیگم، کنیز حسن عرف منجلی بیگم، کنیز حسنین عرف سنجلی بیگم، کنیز حسین عرف چھوٹی بیگم اور مرتضی بیگم عرف چھوٹی بنو تھیں۔ ابتدائی عمر میں ان کا رنگ چمکدار گندمی تھا۔ ابتدا سے وقت وفات تک مسلسل محنت ہائے شافہ نے رنگ کی آب و تاب ختم کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی، فارسی اور اردو میں 1000 کے قریب کتابیں تصنیف کی۔ بعض جگہ ان کتابوں کی تعداد 1400 ہے۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 25 صفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو جمعے کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر عین اذان کے وقت ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کہا اور ادھر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام بنا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانا بریلی شہر سے 3-4 فرلانگ کے فاصلے پر محلہ سوداگران میں واقع ہے اور ایک خانقاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزار میں آپ کے بیٹے حامد رضا خان کی قبر بھی ہے۔ درگاہ پر ہر سال 25 صفر کو عرس رضوی کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے معتقدین و علماء مشائخ شرکت کرتے ہیں۔ 2018 میں 100واں عرس رضوی منعقد کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔